खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबको मेरा सलाम। एक बार फिर आपको इस लेसन स्टडी बाइबल स्टडी गाइड में खुशामदीद कहते हैं। आज से लेकर मार्च तक हम मालिक के लिए इंतज़ाम करना जब तक कि वो ना आए। जब हम इस हेडिंग को पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि मालिक के लिए हम क्या इंतज़ाम कर सकते हैं। इस दुनिया में रहते हुए हम पर कौन सी जिम्मेदारियां लागू होती है कि हम मालिक के लिए इंतज़ाम करें। मालिक ने हमें क्या कुछ दे रखा है और फिर मालिक क्या उन चीज़ों का हिसाब मांगेगा। तो आज सबसे पहले सबक की तरफ हम बढ़ते हैं कि मालिक का हम इंतज़ाम क्यों करते हैं। मालिक के आने तक इंतज़ाम करना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम खुदा के ख़ानदान का हिस्सा हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह खुदा के ख़ानदान का हिस्सा है और फिर हम ख़ानदान का हिस्सा होते हुए उसके लिए क्या इंतज़ाम कर सकते हैं। तो आए अपने सरों को झुकाएं, खुदा उनसे रूह कुद्दस की बरकत मांगे, उसकी हजूरी मांगे ताकि वो हमारी रहनुमाई करे कि हम उसके कलाम को बेहतर तरीके से सीख सकें। अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। बहरोबर के खालिक और मालिक, हमारी जिंदगियों के बानी, तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं कि तूने हमें एक नया दिन दिया, नया मौका फराहम किया कि हम तेरे कलाम को खोल सकते हैं। तो अपना रूह कुद्दस हम सब पर नाज़िल कर, मुझ पर और सुनने वालों पर, ताकि हम खुदावंद तेरे कलाम को बेहतर तरीके से समझकर उसे अपनी ज़िंदगियों का एक अमली हिस्सा बना सके। आज तू हमारी मदद और रहनुमाई करना मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तो मालिक के ख़ानदान का हिस्सा जब हम हैं तो फिर मसीह होते हुए खुदा के साथ हमारा तल्लक एक हैरत अंगेज तौर पर नुमायां होता है। हम ये जानते हैं कि वो हमारा बाप है। मलाकी 2 बाब और उसकी 10 आयत में यूँ लिखा है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ निकालें मलाकी 2 बाब और उसकी 10 आयत। लिखा है, क्या हम सबका एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया? फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद की बेहुरमती करते हैं? तो इसका क्या मतलब है? क्या हम सबका एक बाप नहीं है? यानी खुदा हमारा बाप है और हम उसकी असल से हैं, हमारा तल्लक उससे है। जब हमारा बाप के साथ तल्लक है तो फिर हम सब जो भाई और बहनें हैं उसके साथ मुश्तरका तौर पर हिस्सेदार हैं। क्या यह हमें खुदा के ख़ानदान का हिस्सा नहीं बनाता? क्या हम इससे खुदा के ख़ानदान का हिस्सा नहीं बन जाते? अगर हम खुदावंद के ख़ानदान का हिस्सा हैं तो हम अपने आप से क्या हासिल कर सकते हैं? यानी अपने बाप से क्या हासिल कर सकते हैं? हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? एक ख़ानदान का हिस्सा होते हुए हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? और फिर बाइबल मुकद्दस हमारी हौसला अफजाई करती है कि हम के खुदा के वापस आने तक उसका इंतज़ाम करें। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि हम खुदा के ख़ानदान का हिस्सा क्यों हैं, कौन खुदा के ख़ानदान का हिस्सा है। फिर हम ये भी सीखेंगे कि हर चीज़ का मालिक सिर्फ और सिर्फ खुदा है। फिर हम ये सीखेंगे कि हमारे अख्तियार में कौन से वसाइल हैं जो खुदा ने हमें दिए हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, और फिर जो कुछ हमारे पास है इसका हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो आइए हम सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम खुदावंद के ख़ानदान का हिस्सा हैं। गलतियों 3 बाब और उसकी 26 और 27 आयत में यूँ लिखा है। गलतियों 3 बाब और उसकी 26 और 27 आयत, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। यानी कि हम
ایمان کے وسیلہ سے ہر ایک خدا کا فرزند ہے، تو لہٰذا ہمارا باپ ایک معشرت کا باپ ہے اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور تم سب نے، ہم کس طرح اس میں شامل ہوتے ہیں؟ بپتسمہ کے ذریعے، کیونکہ 27 آیت میں لکھا ہے اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ اور جب میں نے مسیح کو پہن لیا، مثلا خدا کا کردار، یسوع مسیح کا کردار جب مجھ میں آ جاتا ہے تو پھر میں اسے پہن لیتا ہوں اور میں خدا کا فرزند بن جاتا ہوں۔ پھر 28 آیت میں لکھا ہے، نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب یسوع مسیح میں ایک ہو۔ اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ تو ہم وارث ہیں اس خدا کے جس کے ساتھ ہم منسوب ہیں، ہم اس کے فرزند ہیں، لہٰذا ہم خداوند کے خاندان کا حصہ ہیں۔ کون خداوند کے خاندان کا حصہ ہے؟ جنہوں نے مسیح کو پہن لیا، جنہیں اس نے اپنی اولاد ہونے کا، اپنی فرزند ہونے کا موقع فراہم کیا، اور وہ تمام لوگ جو خدا کے ساتھ وابستہ ہے، جنہوں نے مسیح کا بپتسمہ لیا ہے، وہ اس کے خاندان کا حصہ ہے۔ تخلیق کے ناطے بنی نوع انسان خدا کی اولاد ہے، ہم سب اس کی اولاد ہیں، کیونکہ لوکا 3:38 آیت میں لکھا ہے کہ آدم خدا کا بیٹا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی تمام اولاد جو اس دنیا میں بستی ہے، الاولاد اس کی ہے، تمام کچھ اس کا ہے۔ لہٰذا ہم جس طرح ہم نے ملاکی 3 باب اور اس کی 2 باب اور اس کی 10 آیت میں پڑھا تھا، کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ تو پھر ایک باپ آدم اگر اس نسل سے ہے تو پھر وہ ہمارا باپ، اور اس آدم کا باپ خدا ہے، تو پھر ہم اس کے خاندان کا ایک حصہ ہے۔ تاہم کیا آدم کی اولاد ہونا اس ہمیں قابل بناتا ہے کہ ہم خاندان کا حصہ بنتے ہیں؟ کیا ہم اس سے خاندان کا حصہ بنتے ہیں؟ خاندان کا حصہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں۔ اگر ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تو پھر ہم کس طرح اس کے خاندان کا حصہ بن سکتے ہیں؟ تو آئیے پہلا یوحنا 5 باب اور اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں۔ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کہ والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ تو ہم خدا کے خاندان کا حصہ کس طرح بنتے ہیں؟ ہم خاندان کا نئے سرے سے خاندان میں شامل ہوتے ہیں، یعنی نئی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ بپتسمہ اور خدا کے احکامات پر عمل کرنے کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یونا مزید وضاحت کرتا ہے کہ ہم سب خدا کے بچے ہیں کیونکہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ تیسرا بات، پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ دوسری آیت میں، عزیزو ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ تو جب یسوع مسیح مجسم ہوا، بنی نوع انسان کے خاندان کا ایک حصہ بن گیا۔ بنی نوع انسان کے خاندان کا حصہ ہونے کے لیے اس کا مجسم ہونا ضروری تھا۔ اگر وہ مجسم نہ ہوتا تو پھر وہ انسان کے خاندان کا حصہ نہیں بن سکتا تھا، اور پھر وہ باپ کے ساتھ ہمارا ملاپ بھی نہیں کرا سکتا تھا۔ لہذا جو کوئی خدا کے خاندان کا حصہ بننا چاہتا ہے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے فرزندوں میں شامل ہو۔ عبرانیوں 2 باب اور اس کی 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے، عبرانیوں 2 باب اور اس کی 11 آیت، اس لیے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے ہیں۔ یعنی میں اور آپ
جنہیں خدا پاک کرتا ہے. ہم ایک ہی اصل سے ہیں، اسی واسطے انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا. چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا، کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا. اور پھر یہ کہ میں اس پر بھروسہ رکھوں گا، اور پھر یہ کہ دیکھ میں ان لڑکوں سمیت جنہیں خدا نے مجھے دیا. مزید ہم آگے پڑھتے ہیں کہ جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں، تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے. خدا کے لیے ضروری تھا کہ وہ اسے تباہ کرے، اور اس نے اپنی موت کے ذریعے اس کے تمام کارناموں کو تباہ کر دیا. اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار ہیں انہیں چھڑا لے، کیونکہ ہمیں موت کا ڈر ہے. آج بھی ہم موت سے ڈرتے ہیں. اور پھر یسوع مسیح یہاں کہتا ہے کہ وہ انہیں چھڑا لیتا ہے، تاکہ وہ، کیونکہ واقعہ میں وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے، وہ ابراہیم کی نسل میں شامل ہوتا ہے. اور ہم اسی لیے بائبل مقدس یوحنا 20 باب اور اس کی 17 آیت میں پڑھتے ہیں، اس لیے مسیح کہتا ہے میرا باپ اور تمہارا باپ. یعنی خدا باپ کو وہ کہتا ہے کہ وہ میرا باپ ہے اور پھر تمہارا باپ ہے. اس طرح ہم یسوع مسیح کے ساتھ بھائی کے رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں. تو ہم خدا کے خاندان کا پھر ایک حصہ بن جاتے ہیں. اور جب ہم خداوند کے خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر ہر چیز جو خدا نے خلق کی ہے اس میں ہم حصے دار ہیں، کیونکہ ہم اس کے خاندان کا حصہ ہیں. تو ہر چیز کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کا مالک خدا ہے. ہم مختار ہیں. میرے ساتھ زبور 50 نکالیے گا، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہم خدا کس طرح ہر چیز کا مالک ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نامی آیت سے پڑھیں. وہ کہتا ہے نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا، نہ تیرے باڑے سے بکرے، کیونکہ بیل اور بکروں کی قربانی کی جاتی تھی. وہ کہتا ہے مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور وہ کہتا ہے میرا ہے. اور پھر کہتا ہے ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں. خدا یہاں پر آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہے ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہیں. وہ چوپایوں کو کاؤنٹ نہیں کرتا، وہ بھیڑ بکری کو کاؤنٹ نہیں کرتا، وہ پہاڑوں کے حساب سے ان کے کاؤنٹ رکھتا ہے. کہتا ہے ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہیں. تم قربانی کس لیے کرتے ہو؟ کیونکہ وہ تو سب میرے ہی ہے. پھر 11ویں آیت میں لکھا ہے میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں. تو ہر چیز جس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کس کی ہے؟ خدا کی ہے. اور پھر کہتا ہے 12ویں آیت بڑی پیاری آیت ہے، لکھا ہے اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی مموری میری ہی ہے. کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں گا؟ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزرانا اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منت پوری کر. یعنی یہاں پر کہتا ہے میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی مموری سب خدا کی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب دنیا خدا نے خلق کی تو اس نے تمام اختیار اس کو دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں وقت گزرتا گیا. خدا نے داؤد سے کہا کہ وہ ہیکل تعمیر نہیں کر سکتا. آپ جانتے ہیں وہ خدا کے سامنے گیا اور خدا سے وہ فریاد کرتا ہے. ناتن نبی کو کہتا ہے کہ میں خدا کے لیے ہیکل بنانا چاہتا ہوں. تو ناتن نبی نے اس کو کوئی خدا سے کنسلٹ کر کے جواب نہیں دیا، بلکہ دوسرا ساموئیل 7 باب میں پڑھ تو اس نے کہا ہاں یہ اچھی بات ہے، تو اس کے لیے ہیکل تعمیر کر. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو کہا کہ تو ہیکل تعمیر نہیں کر سکتا، تیرا بیٹا سلیمان ہیکل تعمیر کرے گا. پھر اس نے اجازت چاہی کہ وہ اس کے لیے ساز و سامان تیار کرے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں پہلا تواریخ 22 باب اور اس کی 6 آیت میں وہ اس کی تیاری کر رہا ہے. لکھا ہے
تب اس نے اپنے بیٹے سلمون کو بلایا اور اسے تاکید کی کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ایک گھر بنائے۔ اور داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا کہ یہ تو خود میرے دل میں تھا کہ خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بناؤں، لیکن خداوند کا کلام مجھے پہنچا کہ تو نے بہت خون ریزی کی ہے اور بڑی لڑائیاں لڑا ہے، سو تو میرے نام کے لیے گھر نہ بنانا، کیونکہ تو نے زمین پر میرے سامنے بہت خون بہایا ہے۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ تجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ مرد صلح ہوگا، اور میں اسے چاروں طرف سے سب دشمنوں سے امن بخشوں گا، کیونکہ سلیمان اس کا نام ہوگا، اور میں اس کے ایام میں اسرائیل کو امن و امان بخشوں گا۔ 10ویں آیت میں خدا حکم دیتا ہے، وہی میرے نام کے لیے ایک گھر بنائے گا، وہ میرا بیٹا ہوگا اور میں اس کا باپ ہوں گا، اور میں اسرائیل پر اس کی سلطنت کا تخت ابدالآباد قائم رکھوں گا۔ 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے، دیکھ میں نے مشقت سے خداوند کے گھر کے لیے 1,00,000 کنتار سونا، 10,00,000 کنتار چاندی اور بے انداز پیتل اور لوہا تیار کیا ہے، کیونکہ وہ کثرت سے ہے، اور لکڑی اور پتھر بھی میں نے تیار کیے ہیں، اور تو ان کو اور بڑھا سکتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے سارا ساز و سامان اکٹھا کر لیا، اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب اس نے سارا سامان اکٹھا کر لیا، پھر داؤد نے لوگوں کو تعمیر کے لیے خاص ہدیہ لانے کے لیے کہا، اور اس کا ذکر وہ لوگوں کو انوالو کرنا چاہتا تھا کہ وہ لوگ اس میں شامل ہوں۔ ہم 29 باب، پہلا تواریخ 29 باب اور اس کی 6 سے 10 آیت میں ہم یہ پڑھتے ہیں، اس نے تمام سرداروں کو اکٹھا کیا، تمام قبیلوں کو، ہزاروں اور سینکڑوں میں لوگ وہاں پر آئے، اور خوشی سے وہ تیار ہو کر خداوند کے حضور آئے۔ اور اس نے لکھا ہے 7ویں آیت میں، خدا کے گھر کے کام کے لیے سونا 5,000 کنتار اور 10,000 دھرم، اور چاندی 10,000 کنتار، اور پیتل 18,000 کنتار، اور لوہا 1,000 کنتار۔ اور جن کے پاس جوہر تھے انہوں نے ان کو جبرن سونیل کے ہاتھ میں خداوند کے گھر کے خزانہ کے لیے دے ڈالا۔ تب لوگ شادمان ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی خوشی سے دیا، کیونکہ انہوں نے پورے دل سے رضامندی سے خداوند کے لیے دیا تھا، اور داؤد بادشاہ بھی نہایت شادمان ہوا۔ یہاں پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یہاں پر دیکھتے ہیں لوگ خوشی خوشی ہدیہ لائے، اس نے تعمیر کے لیے سارا سامان اکٹھا کیا، اس نے لوگوں سے کہا وہ ہدیہ لے کر آئے، لیکن جب وہ تمام ہدیہ لایا، فراخ دلی سے وہ ہدیہ لائے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ 29 باب کی 11ویں آیت میں کہتا ہے، سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے۔ یعنی وہ خدا سے اس بات کی وضاحت کرتا ہے، کہتا ہے 11ویں آیت میں بڑا واضح طور پر وہ کہتا ہے، اے خداوند، عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور عظمت تیرے ہی ہیں، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے۔ اے خداوند، بادشاہی تیری ہے، اور تو ہی بخشش باسیت سرداروں سبوں سے ممتاز ہے۔ یعنی وہ خدا کو جلال دیتا ہے۔ پھر 12ویں آیت میں وہ کہتا ہے، دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے۔ یعنی جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے، عزت اور دولت، سبوں پر تو حکومت کرتا ہے، تیری ہاتھ کی قدرت توانائی سے ہم سرفراز ہے، لہذا دولت اور عزت ہمیں صرف تیری طرف سے ملی ہے۔ پھر وہ 14ویں آیت میں کہتا ہے، سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں، سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں، پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا ہم اس طرح سے خوشی خوشی نذرانہ دینے کے قابل ہوں، کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں، اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھے دیا ہے۔ کہتا ہے تو نے مجھے ہمیں دیا ہے، اس لیے ہم نے تجھے لٹایا ہے۔ 16ویں آیت میں وہ کہتا ہے، یہ تمام ذخیرے تیرے ہی ہاتھ سے ملا ہے، یہ تمام ذخیرہ۔ 16ویں آیت، اے خداوند خدا، یہ سارا ذخیرہ جو ہم نے تیار کیا ہے کہ تیرے پاک نام کے لیے گھر بنائے، تیرے ہی ہاتھ سے ملا ہے، اور سب تیرا ہی ہے۔ تو خدا
یہ ہمیں کتنے بار واضح کرتا ہے کہ سب کچھ اس کا ہے، ہم اس کے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے سب خدا کا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس کی مہربانی کے لیے اس کی حمد و ستائش کریں۔ سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ پھر ہم ہجی 2 باب اور اس کی 8 آیت میں پڑھتے ہیں، جب لوگوں نے تمام چیزیں جمع کی، انہیں پتا تھا کہ ہیکل تباہ ہو چکی، دوبارہ ہیکل کی تعمیر کرنا چاہتے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ بابل کا بادشاہ نے پہلے ہیکل کو ملیا میٹ کر دیا تھا، اس کے برتنوں میں بیلشزر نے شراب نوشی کی، تمام کچھ برباد ہو گیا۔ اب جب وہ دوبارہ بنانے کی کوشش کرنے لگے تو ہجی 2 باب اور اس کی 8 میں لکھا ہے، 8 آیت میں لکھا ہے، سارا سونا تیرا ہے، سارا سونا خدا کا ہے، ساری چاندی خدا کی ہے۔ وہ چاندی اور سونے کو وہ دیکھتے تھے کہ پہلی ہیکل میں کتنا کچھ استعمال ہوا تھا جو ان کے پاس شاید نہیں تھا، اس کی شان و شوکت اتنی نہیں تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں خدا کہتا ہے تیرا بدن خدا کا مقدس ہے۔ تو سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ خدا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کی طرف متوجہ دینے کی ضرورت ہے کہ سب کچھ خدا کا ہے۔ تمام کچھ جو انسان خدا کے فضل سے حاصل کرتا ہے وہ خدا کا ہے۔ خدا نے زمین کی قیمتی اور خوبصورت چیزیں جو کچھ اس میں ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے تاکہ ان کا امتحان لیا جا سکے، تاکہ وہ ان کی محبت کی گہرائیوں اور اپنے احساسات کی تعریف کا جائزہ لے سکے، خواہ وہ دولت کے خزانے ہوں یا عقل کے، وہ یسوع مسیح کے قدموں میں رضامندی سے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس دوران داؤد نے کہا سب کچھ تیری طرف سے آتا ہے اور ہم نے تیرے دیے میں سے تجھے لٹایا ہے۔ تو جب خدا سب چیزوں کا مالک ہے تو پھر مجھے اسے دینے میں کیا برائی ہے؟ میرے اختیار میں کون سے وسائل ہیں؟ بہت سے وسائل ہیں میرے اختیار میں۔ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک حاجت رفع کرے گا۔ خدا ہماری ہر چیز لے سکتا ہے، وہ دے بھی سکتا ہے۔ اس سیارے میں ہر وسائل کا مالک کون ہے؟ خدا ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی سیکھا ہے، ہر چیز اس کی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ سب وسائل اپنے بچوں کو منتقل کرے، انہیں مہیا کرے، کیونکہ ہم اس کے خاندان کا حصہ ہے، اور سب سے بڑا تحفہ جو اس نے ہمیں دیا ہے وہ خدا یسوع مسیح کا مجسم ہو کر اس دنیا میں آنا ہے۔ یوحنا 3 باب 16 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کون سے روحانی اور جسمانی تحفے خدا کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں؟ ہمارا اپنا بدن جس سے خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے، یہ ہمیں خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ خدا نے ہمیں یہ دیا ہے، یہ وسائل ہمیں دیے ہیں۔ پھر اس نے ہمیں نجات کا منصوبہ دیا ہے، اور اس نجات میں ہم کہاں تک شامل ہوتے ہیں یہ ہم پر منحصر ہے۔ ہم اسی کی نجات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ آج ہمارے لیے یہ للکار ہے، کیونکہ نجات ایک وسیلہ، ایک ذریعہ ہمیں دیا گیا ہے۔ ہمارا وجود اس کے ذریعے خدا کی برکات کا لوگوں پر نچھاور کرنے کا ہمیں ایک وسیلہ بنایا گیا ہے۔ پھر ہمیں روح القدس دیا گیا ہے جو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور جب وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ پھر اس نے ہمیں روحانی تحفے دیے ہیں، روحانی نعمتیں دی ہیں کہ ہم اس کے کلام کا پرچار لوگوں تک کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس نے ہمیں مادی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور مادی نعمتوں کا کیا مطلب ہے؟ جو مال و دولت مجھے دیا ہے کیا وہ میرے اختیار میں ہے؟ اس کے ذریعے میں کیا کرتا ہوں؟ خدا کے کام کو کہاں تک بڑھانے کا وسیلہ بنتا ہوں؟ جو روحانی تحفے اس نے مجھے دیے ہیں میں کہاں تک ان کو دوسروں تک منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں؟ میں کہاں تک انہیں خدا کے کلام سے آشکارا کرتا ہوں؟ روح القدس اس نے مجھے دیا ہے، میں کہاں تک اس کی ہدایت اس سے لیتا ہوں؟ نجات کا منصوبہ کیا اس میں شامل ہوں؟ تو یہ تمام سوالات ہیں جو آپ کو اور مجھے اپنے آپ سے کرنے ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بہت سی ذمہ داریاں ہمیں خدا نے منتقل کی ہیں۔ آدم اور حوا کو جب خلق کیا گیا، پیدائش 1 باب
اور اس کی 27 اور 28 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے تمام کچھ اسے دیا، اختیار دیا۔ 27 اور 28 آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو ممور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیاں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ خدا نے ہمیں ذمہ داری دی ہے۔ خدا اسے کیا ذمہ داری تھی ان کی؟ جانوروں کے اس نے نام رکھے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے تمام چیزوں کو خدا نے اسے مختار ٹھہرا دیا۔ خدا نے ہمیں سب کچھ دیا اور اس نے ہمیں اس کا مختار مقرر کیا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم مختار ہیں۔ وہ محبت کے جواب کی بھی ہم سے توقع رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اس سے محبت رکھیں، جس طرح اس نے ہم سے محبت کی ہے، ہمیں بھی اسی طرح اس کے محبت دکھانے کی ضرورت ہے۔ ہم کیسے وہ محبت اس کو دکھا سکتے ہیں؟ یوحنا بڑی وضاحت کرتا ہے۔ پہلا یوحنا 5 باب اور اس کی 3 آیت میں بڑا واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ محبت ہم کس طرح دکھا سکتے ہیں۔ اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ تو کس طرح ہم خدا کی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ خدا کے حکموں پر عمل کرنے کا۔ اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکم سخت نہیں۔ خدا سے محبت میں اس کے حکموں پر عمل کرنا شامل ہے۔ اگر ہم کہیں خدا سے محبت ہے اور اس کے حکموں پر عمل نہ کریں تو ہم جھوٹے۔ یہ ہے خدا کا کلام جو مجھے اور آپ سے مخاطب ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ متی 6 باب میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنے کی ضرورت ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ متی 6 باب نکالیے۔ یہاں پر بہت کچھ خدا نے ہمیں بتایا ہے جس کے متعلق ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور متی 6 باب میں یوں لکھا ہے، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، نہ وہاں چور نقب لگاتے ہیں اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ جب میں اس باتوں پر غور کرتا ہوں تو مجھے اس زمین پر مال کیوں میں جمع کرتا ہوں؟ تاکہ میری زندگی اچھی گزرے۔ میں حفاظت چاہتا ہوں، اس لیے میں مال جمع کرتا ہوں۔ میں اپنی سیکیورٹی چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے آنے والے وقت میں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ۔ تو اگر میرا بھروسہ خدا پر ہے تو پھر مجھے مال جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں پر جب مال جمع کیا جاتا ہے تو چور اسے چلا لے جاتے ہیں، ہمیں فکر رہتی ہے۔ تو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو اس مال کس کام کا؟ کسی کام کا نہیں۔ لیکن اگر ہم آسمان پر مال جمع کرتے ہیں تو وہ ابد تک ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ اپنا مال جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں بلکہ آسمان پر جمع کرو۔ میرے عزیزوں، ہم دو دلے نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتا ہے 2 مالکوں کی خدمت نہیں تم کر سکتے، یا تو ایک سے دعوت رکھو گے ایک سے محبت۔ آپ اپنی آنکھوں کا تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لیں۔ اگر آپ 2 طرف دیکھنا چاہیں گے تو آپ مکمل طور پر آپ کو نظر نہیں پتا چلے گا۔ 2 کشتیوں کا سوار کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ہم شیطان اور خدا دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ دنیاوی طور پر اس دنیا کی اور پھر خدا کی بادشاہت میں فرق ہمیں آنا چاہیے۔ کہتا ہے تم کیا کرو گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، تم اس فکر میں رہتے ہو، لیکن یہ جانو کہ خدا کیا خوراک جانوروں کو مہیا نہیں کرتا۔ وہ کیڑا جو پتھر کے اندر ہے خدا اس سے بھی خوراک مہیا کرتا ہے۔ تو کہتا ہے تمہاری قدر تو ان سے کہیں زیادہ ہے۔ خدا ہر روز پرندوں کو، جانوروں کو خوراک دیتا ہے۔ وہ نہ کوٹھیاں بناتے ہیں نہ کسی جگہ جمع کرتے ہیں، لیکن خدا پھر بھی انہیں دیتا ہے۔ انسان کے علاوہ کوئی جاندار خوراک جمع نہیں کرتا، لیکن ہم خوراک جمع کرتے ہیں۔ شاید ہم
उन जानवरों से खुदा पर ज्यादा भरोसा नहीं करते, उनका भरोसा खुदा पर है। और फिर वो कहता है कि तमाम चीज़ें मैंने बनाई है, तुम पहले उसकी रास्तबाजी और उसके कलाम की तलाश करो तो बाकी चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। अगर खुदा हमें सब कुछ देता है और कहता है इसकी देखभाल करो, क्यों यीशु ने कहा कि हमारा ज़मीन पर कोई खजाना ना हो। बाइबल में बहुत सी शख्सियात हैं दौलतमंद थे मगर खुदा से वफादार रहे, जैसा कि इब्राहिम और अय्यूब और बहुत से लोग भी। ताहम उनका भरोसा उनकी दौलत पर कायम नहीं था, बल्कि वो खुदा की दौलत को दौलत समझते थे। वो समझते कि हमारा खजाना आसमान पर जमा है। वो अपनी दौलत को आर्जी और उधार समझते थे। वो ये कहते हैं खुदा की दौलत है, ये हमारी नहीं। मत्ती 6:33 आयत, खुदा और उसके मकसद को अपनी अव्वल जिम्मेदारी हमें बनाने की जरूरत है। पहला तीमुथियुस 5:8, अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए अपने वसाइल का इस्तेमाल करना सीखें। रोमियो 10:14 और 15, अंजील की मुनादी बोलने और अपनी मिसाल के जरिए देने की कोशिश करें। लूका 10:36-37, अपने वसाइल और अपने अमाल से दूसरों को बरकत हमें देने की ज़रूरत है। मसीह हमारी हौसला अफजाई करता है कि हम अपना खजाना आसमान पर जमा करें। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने अभी कहा कि हम दूसरों को उसमें शामिल करके अपना खजाना आसमान पर जमा कर सकते हैं। तो आए हम जिनके साथ हमारा राब्ता होता है, जिनसे हम मिलते हैं, जिनके साथ हमारा रोज़ की गुफ्तगू होती है, उनके साथ शाइस्ता तौर पर उनके साथ शामिल रहें, उनके साथ बातचीत करें, इसकी नेकी की तारीफ, उनको नेकी की तरफ राग़ब करें। इस तरह हम उसके गवाह होंगे और हम उस मुआशरे में एक फरिश्ते जैसा मुकाम हासिल कर लेंगे। आप इस दुनिया में सीख रहे हैं कि जन्नत में मसीह के ख़ानदान में अपने आप को शामिल कैसे किया जाए, तो फिर ये तरीका है कि हमें इन असूलों पर हर वक्त अमल करना चाहिए जो बाइबल के अहकामात हैं। कोई वक्त कभी ज़ाया ना करे। खुदा ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे वक्त ज़ाया करें। हम यहाँ मसीह के किरदार की नकल करते हैं और फिर हम दूसरों को उस किरदार के ज़रिए आश्कारा करते हैं। मसीह के किरदार से कमतर कोई चीज़ खुदा के लोगों में नहीं होनी चाहिए। मसीह हमारा उस्ताद है, मसीह हमारी ज़िंदगी है, और फिर हम उसके ख़ानदान का हिस्सा उसी वक्त बनते हैं जब हम उसके अहकामात का सही इस्तेमाल करते हैं। और जब हम उसके हुक्म पर अमल कर लेते हैं तो फिर जो खुदावंद ने मुझे दिया है, जो कुछ मेरे पास है, मैं खुदा के ख़ानदान का एक हिस्सा बन जाता हूँ। क्या आप खुदावंद के ख़ानदान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? हर चीज़ जो खुदा ने मुझे दी है, मुझे ये जानना है कि उसका मालक सिर्फ और सिर्फ खुदा है। बहुत सी चीज़ें मेरे इख्तियार में हैं, मैं उनका किस तरह इस्तेमाल करता हूँ ज़रूरी है, क्योंकि खुदा एक दिन मुझसे हिसाब लेगा। इस दुनिया में रहते हुए मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, इनसे मुझे बखूबी आगाह होना है, क्योंकि मैं उसके ख़ानदान का एक हिस्सा हूँ। जो कुछ हमारे पास है इसका हमें क्या करना चाहिए, आप सोचें और मैं सोचता हूँ। लेकिन एक बात बस याद रखिएगा, खुदावंद का एक ख़ानदान है और उसके ख़ानदान का आप हिस्सा है। खुदावंद का एक बिज़नेस है और वो बिज़नेस क्या है? वो है लोगों को उसके पास लाना। लोग तो आए हम उसके बिज़नेस में शामिल हों, क्योंकि हम उसके फर्जंद हैं, हम उसके बेटे और बेटियाँ हैं। खुदावंद आपके साथ